बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन और हज़रात, आज हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इंतहाई अहम इजलास हुआ। वज़ीर आज़म हाउस में यह हुआ और वफाकी और सूबाई हुक्काम की जानिब से अमन अमान और सिक्योरिटी इक़दाम पर ब्रीफिंग भी दी गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में दाखिली सलामती की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम पर इत्तफ़ाक़ हुआ। फ़ोरम ने हर किस्म की दहशत गर्दी से निपटने के अज़म का इआदा किया। इजलास में वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में सिक्योरिटी की सूरत हाल का भी तफसीली जायज़ा लिया गया। एपेक्स कमेटी का इजलास 4 घंटे जारी रहने के बाद इख्तिताम पजीर हुआ है और हम ये भी जानते हैं कि आज वफाकी दारुल हुकूमत में जो सियासी दर्जा हरारत है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। जहाँ एक तरफ PTI ने एहतजाज करने की ठान ली है तो दूसरी जानिब मुज़ाकरात का भी इशारा दे दिया गया है। आज अडियाला जेल में अली अमीन गंडापुर और गौहर खान से मुलाकात में बानी PTI ने साफ कह दिया कि बात सिर्फ उनसे ही होगी जिनके पास पावर है। तो वहीं दूसरी जानिब हुकूमत ने भी 24 नवंबर को होने वाले एहतजाज के हवाले से कमर कस ली है। वज़ारत दाखिला ने PTI के 24 नवंबर के एहतजाज से निपटने के लिए सख्त इक़दाम करने का फैसला कर लिया है। एहतजाज में किसी भी किस्म की शरपसंदी करने पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान के शनाख्ती कार्ड्स, पासपोर्ट्स, सिम्स और डिग्रियां तक मंसूख कर दी जाएंगी। तर्जुमान वज़ारत दाखिला के मुताबिक एहतजाज में शरपसंदी करने वाले तालिब इल्मों की तालीमी असनाद और दाखिले भी मंसूख करने के फैसले पर गौर किया जा रहा है। इस्लामाबाद में PTI धरना रोकने के लिए 22,000 एहलकार और 1200 कंटेनर्स तलब कर लिए गए हैं। फोर्सेस ने 40,000 आंसू गैस के शेल्स और 50,000 रबर बुलेट्स भी मांग ली हैं। पुलिस ने भी अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है और 1900 से जायद कारकुनान और रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए लिस्ट रेडी है। यहाँ ये बातें भी गर्दिश कर रही हैं कि 24 नवंबर का एहतजाज रुकवाने के लिए हुकूमत और PTI में राब्ता हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 नवंबर के एहतजाज को लेकर किसी भी मुमकिना ब्रेक थ्रू के लिए हुकूमत की एक अहम शख्सियत और PTI के दरमियान एक हाई लेवल राब्ता हुआ है और ये राब्ता बताया जा रहा है ज़राए की तरफ से कि मुस्बित रहा है। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की पेशावर में होने वाली तंजीमी इजलास के बारे में आप जानते हैं। ऑडियो भी मंजर आम पर आ चुकी है जिसमें बुशरा बीबी साहिबा ये वाज़ेह हिदायत दे रही हैं कि हर MNA अपने साथ 10,000 बंदे और हर MPA 5,000 बंदे लेकर आएगा, काफिले की वीडियो बनाएगा और भेजेगा भी, और अगर कोई गिरफ्तार होता है तो वो खुद को पार्टी से अलग समझे, चाहे कोई कितना पुराना ही क्यों ना हो। बुशरा बीबी के इस ऑडियो आने के बाद हुकूमत की जानिब से उन पर तनकीद के निश्तर शुरू हो चुके हैं। अज़मा बुखारी साहिबा कहती हैं कि गैर सियासी खातून इतनी बड़ी हिदायत किस ओहदे के बिना पर जारी कर सकती हैं क्योंकि उनका तो सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं। तलाल चौधरी बोले PTI का ये एहतजाज माजी की तरह नाकाम होगा। फैसल वाडा भी PTI पर तनकीद किए बगैर ऑफकोर्स रह तो नहीं सकते और प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहते हैं ये एहतजाज सिर्फ टोपी ड्रामा है, इसको सिवाय उसके कुछ और ना समझा जाए। वो सिर्फ सुपर पावर कहते हैं अपने आप को, मेरी नज़र में ज़ीरो पावर है, फैसल वाडा का कहना था। बात करें अगर नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी की तो वो मौजूदा पार्टी की क़यादत से नाला नजर आए थे मगर आज उन्होंने अपनी क़यादत को ख़त लिख डाला है। शाह महमूद ने ख़त में 9 मई से मुतालिक फ़र्द जुर्म चैलेंज करने की इस्तदा की है। ख़त में मज़ीद लिखा है कि बानी PTI की कॉल पर पाकिस्तान का हर शहरी बाहर निकलेगा। शहरी एहतजाज के दौरान कोई ऐसा गैर कानूनी इक़दाम न करे जिससे हुकूमत कोई झूठा बयानिया बना सके। ऑफकोर्स 9 मई सबको याद है। गुफ्तगू के लिए मेरे साथ कमाल पैनल मौजूद है जिनसे मैं आज बात करना चाहता हूँ कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं। आज गंडापुर साहब एपेक्स कमेटी के इजलास में और उनसे पहले उन्होंने 1.5 घंटा बानी PTI के साथ मीटिंग की थी। तवक्को ये थी कि कुछ बर्फ़ पिघलाने के लिए वो अपना किरदार अदा करेंगे, लेकिन लग नहीं रहा है कि वो किरदार अदा कर पाए हैं क्योंकि जैसे ही एपेक्स कमेटी की मीटिंग ख़त्म हुई मालूम पड़ा कि लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उनकी गिरफ्तारी के वारंट निकाल दिए हैं। सरप्राइजिंगली तवक्को ये हो रही थी कि शायद बानी PTI बाहर हैं, लग ये रहा है एहतजाज से पहले अली अमीन गंडापुर ना अंदर चले जाएं। मेरे साथ मौजूद हैं इस पर गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक ऐसी रहनुमाई जो मैं समझता हूँ कि PTI में वन ऑफ अ काइंड है, उनका कोई सानी नहीं है। पहले दिन से जिस तरह उन्होंने जिद्दोजहद की है अपनी पूरी ज़िंदगी में। नादिया खटक साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल नादिया आपके वक्त के लिए, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। साथ साथ हमें IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के इसाक खाकवानी साहब ने ज्वाइन किया है, उनका भी बेहद शुक्रगुजार हूँ खाकवानी साहब आपके वक्त के लिए। सेनेटर साबिर बलोच फ्रॉम पीपल्स पार्टी और इख्तियार वली खान नून लीग से हमें आगे चल के ज्वाइन करेंगे। नादिया मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि आप हर एक दिन को गिन रही हैं, हर वो दिन जो इमरान खान जेल में है आपको उसका हर घंटा हर मिनट याद है। मुझे ये बताइए, आज अडियाला में बुशरा बीबी भी थी, अलीमा खान साहिबा भी थी, अली अमीन गंडापुर, गौहर खान, बड़ा इजलास हुआ, तवील मीटिंग रही। आपकी नज़र में
کیا بشرا بی بی لیڈ کرنے جا رہی ہیں؟ بیکاز اٹ از سمجھا جا رہا ہے کہ آپ بہت کلوز ہیں ان سے، آپ کو ہمیشہ دیکھا جا رہا ہے ان کے ساتھ. تو کیا بشرا بی بی جب تک عمران خان باہر نہیں آئیں گے لیڈ کریں گی، یا علیمہ خان صاحبہ لیڈ کریں گی، یا پھر گوہر خان آپ کی نظر میں لیڈ کریں گے؟ نادیہ. السلام علیکم پاکستان، اور وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ آپ کا. جو لیڈ کر رہا ہے وہ ہے عمران خان، اور جو ان کے ساتھ لیڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اب اس وقت سب سے بڑی جو کیا کہتے ہیں خان صاحب کا جو ہتھیار ہے وہ ہے عوام. تو دو ہی لوگ ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں، وہ ہیں عمران خان اور عوام. اور اس میں اگر آپ یہ کہیں گے کہ پیغام جو رسانی اس وقت چل رہی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ریالہ جیل میں جس طریقے سے لیڈرز کو یا لوگوں کو جو عمران خان کے سیاسی طور پہ قریب ہیں ان کی ملاقات میں بہت زیادہ جو ہے وہ ایک گیپ کریٹڈ ہے. تو ڈیفینیٹلی دو قریبی جو شخصیات ہیں جن میں بہنیں ہیں اور بشرا عمران خان، جو کہ ان کی زوج مطلب انہوں نے تو خیر جیل بھی گزاری ہے، اور ڈیفینیٹلی جو بات جیسے آج عمران خان نے میڈیا سے بھی کہی کہ وہ باتیں جو میں بشرا عمران کے ساتھ کر سکتا ہوں وہ میں کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا. نادیہ ان میں کی سوال آپ سے زوجہ ہیں. سوال اس لیے بھی تو پوچھ رہا ہوں کہ آج جو تو خیر آڈیو بشرا لیک چل عمران رہی ہے کی نہیں نادیہ، تھا کہ وہاں پر تھی. نادیہ جو آڈیو لیک چل رہی ہے کہ ہر ایم این اے 10,000 ایم پی اے 5,000 ویڈیو بنائے، نہیں آپ پہنچا تو ہمارا نہیں. کیا ایکچولی بشرا بی بی اس وقت اس احتجاج کو لے کے اتنی اگریسو ہیں؟ کیا یہ سب سچ ہے؟ کیا یہ ہو رہا ہے؟ اور جو ان پہ تنقید ہو رہی ہے اس کو وہ کیسے لے رہی ہیں اس وقت؟ دیکھیے تنقید تو یہ تو ایک شیوا ہے سب لوگوں کا. اگر آپ تنقید پہ جائیں گے تو آپ کا جو گول ہے جو کہ عوام کا ووٹ کی ترجمانی کرنا ہے اور ایک لیڈر عمران خان ہے، پھر تو آپ کر ہی نہیں سکتے. تو ہم آتے ہیں کہ عمران خان نادیہ میرا سوال بشرا بی بی کی طرف تھا کہ کیا آپ سمجھتی اچھا ہیں بشرا بشرا بیوی، بی دیکھیے بی جو ہیں وہ ان بشرا کے اوپر جو عمران لوگ خان کہہ کا رہے ہیں کہ آپ سیاسی نہیں ہیں، کیسے ایسے بیان دے رہی ہیں، سیاست سے دور رہے ہیں، آپ کا کوئی کام نہیں سیاست کرنے کا. شبلی فراز صاحب کہتے ہیں کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اندر پی ٹی آئی سے ان یہ کا آوازیں آ سیاست رہی سے ہیں. کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اس وقت وہ صرف پیغام دے رہی ہیں، کیونکہ جو لیڈرز ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جمعرات والے دن جو کہ ٹیوزڈے کو ہوا کہ تمام جتنے ہمارے سینئر لیڈرشپ ہے وہ آئے اور وہ ملے عمران خان سے، تو وہ نہیں مل سکی. تو پھر لاسٹ میں کیا ہوا، ایک علیمہ خان انہوں نے ڈیٹ اناؤنس کی، اور ڈیفینیٹلی بشرا عمران خان اس دوران جو ہے وہ عدالت میں جو کیسز تھے اس کے دوران جب آئیں تو عمران خان نے تو اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانا تھا، کیونکہ اگر پیغام نہ پہنچایا جاتا تو وہ ایک گیپ کریٹ ہوتا، اور اس کا فائدہ اس وقت آپ کو پتا ہے یعنی کہ فورٹی نادیہ فائیو یہ جو 10,000 لوگ لانے کے لیے 5,000 لوگ لانے کے لیے عمران خان نے کہا تھا اور بشرا بی بی نے پیغام پہنچایا، اپنی طرف سے نہیں کہا، آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ نہیں. ایک دیکھیں ایک آپ ایک نمبرز ہمیشہ ہر ایک سے کہتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے تو 26 کروڑ عام ہے، اس نے کتنے لوگوں نے ووٹ دیا، سب کو باہر نکلنا چاہیے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ اس حلقے سے یا اس علاقے سے کے پی سے لوگ آئیں گے، پنجاب سے بھی لوگ آنے چاہیے. جب ہم کے پی میں کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی پنجاب میں کیوں نہیں آپ نے احتجاج کیا. تو جو نمبر ہے کسی بھی ایم این اے ایم پی آئی یا جو ٹکٹ ہولڈر ہے یا کوئی کاؤنسلر ہے، تو اس کے لیے ایک ذمہ کیا جاتا ہے، وہ ایک ایگزامپل دی جاتی ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ جناب ایگزیکٹلی اتنے ہی ہوں گے یا کتنے ہوں گے. تو یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ نمبر جو ہے وہ چاہے آپ ٹی وی کی ویورشپ کی بات کریں یا لوگوں کی بات کریں، یہ تو ہر جماعت میں ہے. تو اس کو پیغام دیا، اور ڈیفینیٹلی بشرا عمران اور یا علیمہ آپت سے علاوہ تو آخری بار ان میں میں آپ سے سے تو بہتر کوئی بھی نہیں آخری بار آپ سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. کیا بشرا بی بی ڈنڈے کے زور پہ ورکرز کو نکالیں گے، اپنے موبلائزیشن کریں گے اور احتجاج کریں گے، یا آپ کو لگتا ہے عوام محبت میں نکلیں گے عمران خان کی؟ کیونکہ جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں کہ جو پکڑا گیا وہ اپنے آپ دل کو سے پی ٹی آئی سے الگ سمجھے. ڈیفینیٹلی دل سے نکلے گی. جو 8 فروری کو جو ووٹ دیا ہے، اب اس کی جو آواز ہے، پہلے ووٹ انگوٹھے کے اس سے نشان سے دیا تھا، اور اپنی آواز سے دل سے نکلیں گے. یہ آپ کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ جب ویسے بھی بشرا عمران بی بی خان کوئی کا پریس جلسہ کانفرنس ہوا ہی ہے کر لیں گے؟ کوئی آپ کو نہیں احتجاج لگتا انہیں کوئی پریس کانفرنسز کر لینی چاہیے، عوام کو بتانا چاہیے کہ ان کا سٹانس کیا ہے، وہ کہاں کھڑی ہیں، وہ اتنی پیچھے کیوں ہیں، شرما کیوں رہی ہیں میڈیا سے؟ دیکھیے آپ کے یا جو اس وقت فارم 45 کی حکومت کی منہ کی باتیں تو نہیں کریں گے. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو مجھے معلوم ہے کہ آج دن تک تو بہت سارے ایسے مواقع تھے جب بشرا عمران خان جو ہے وہ بات کر سکتی تھی، اب کوئی پریس ٹاک کر سکتی تھی، کچھ بھی کر سکتی تھی. اگر انہوں نے پہلی بات کی تو وہ عدالت میں جج کے سامنے کی،
اور سیکنڈ جب انہوں نے پیغام دیا تو وہ اپنے لوگوں کو دیا، وہ بھی عمران خان کا. اس کے علاوہ بہت عرصے پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ ایک دفعہ بشرا عمران خان نے انٹرویو دیا تھا، ادروائز اتنے اور مواقع تھے جب ڈونٹ یو عمران تھنک، خان لیکن کو اب جس عمران طریقے خان سے جس طرح لاہور جیل میں سے ہے، نادیہ شی اٹھایا ہیز گیا کی تھا بڑی تو ذمہ بشرا داریاں عمران ہیں. خان آئی تھی نہیں. بشرا بی جی بی کو سوچنا ہوگا کہ ان کی بڑی ذمہ داریاں ہیں. آپ کو معلوم ہے جب ذوالفقار بھٹو میں تھے تو نصرت بھٹو کا کیا کردار تھا. تو لگ یہ رہا تھا ہمیں کہ شاید عمران خان جیل میں ہے تو ان کی بیگم بھی بڑی جد و جہد کریں گی، کیمپین چلائیں گی، ایکٹیو رہیں گی. وہ بہت وہ کلیئر ہے، ایکٹیو ہیں دیکھیں لیکن وہ پردے ہر کے چیز میں پیچھے، بہت پردے کے کلیئر ہے. آگے کیوں نہیں آ رہی ہیں نادیہ؟ میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں. آپ ان سے بہت قریب رہ دیکھیے رہی ہیں میں آج آپ کو کل. بتاتی ہوں، وہ بالکل ان کا سٹانس، عمران خان کا سٹانس بالکل کلیئر ہے. ان کا سٹانس عمران خان ہے، عمران خان کا سٹانس جو ہے وہ عوام ہے. تو جو آپ جس کو اگر پہلے بہت لوگوں نے کہا بشرا عمران خان جناب جیل نہیں جائیں گی، وہ رہ نہیں سکیں گی، وہ یہ ہو جائے گا. پہلے دن سے لے کے آج دن تک ہر ایک نے کوشش کی ہے یا تو وہ عمران خان کی جو ہے وہ وائف نہ ہو. وائف ہونے کے بعد اب ان کو ایک نیا رنگ مل گیا، سو ہر کچھ عرصے کے بعد ایک نیا جو ہے ان کے اوپر وہ لیکن آئی کیا کہتے تھنک ہیں نادیہ اسٹیمپ لگانے بشرا کی بی بی کو کوشش کی کھل کے جاتی ہے. سامنے آ جو جانا چاہیے اور لیڈ دیکھیں کرنا چاہیے. میک اٹ جو بھی ویری وہ پیچھے کلیئر، کر رہی ہیں پیغام پردے کے سامنے کرنا عمران چاہیے. خان کا پیغام دیا، ورنہ تو وہ اجازت اتنے عرصے. نادیہ پلیز جی الاؤ می، میں اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کافی دیر سے، ہمیں برداشت کریں. آئی اپولوجائز اختیار صاحب فار کیپنگ یو ویٹنگ. اختیار صاحب یہ پوری سچویشن ہے، پی ٹی آئی اندر سے بھی آپ جانتے ہیں کتنی بڑی سچویشنز کا سامنا کر رہی ہے، باہر بھی احتجاج کی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن آج ایپیکس کمیٹی میں توقع یہ تھی کہ شاید علی امین گنڈا پور کچھ برف پگھلانے میں کامیاب ہوں گے، لیکن حقیقتاً ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ختم ہونے کے کچھ دیر بعد ہی، کچھ منٹوں بعد ہی اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی نے ان کا گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا. ڈو یو تھنک پی ٹی آئی احتجاج کر پائے گی اختیار ولی صاحب؟ پہلے تو یہ ہے نا کہ یہ کہتے ہوتے تھے کہ بشرا بی بی جو ہے تو شی از اے نان پولیٹیکل کیریکٹر اور ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ بات جو ہے وہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. The cat is running out of the bag. اور وہ بات ظاہر ہو گئی ہے. اور اس سے زیادہ سیاست کیا ہوگی جو خاتون آ کر سٹنگ ایم این ایز اور ایم پی ایز کو ہی نہیں بلکہ وہ سٹنگ چیف منسٹر کو بھی تھریٹن کر رہی ہے اور اس کو تھریٹ کر کے کہہ رہی ہے کہ اگر یہ کال ناکام ہوئی تو آپ سمجھے کہ سی ایم شپ سے آپ کی چھٹی ہے. ایم این ایس کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ 10,000 بندے نہیں نکال سکے تو آپ کی چھٹی ہے، اگر آپ کا تعلق پارٹی سے کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو. ایم پی ایس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 5,000 بندے نہیں نکالے تو آپ کی چھٹی ہے. ادھر اساتذہ کو 1,00,000 اساتذہ سے اوپر لوگ ہیں جو اپنے رائٹس کے لیے خیبر پختونخوا میں احتجاج کر رہے ہیں. وزیر تعلیم کے ذریعے ان میں ہزاروں اساتذہ کو سسپینڈ کر کے وزیر تعلیم نے ان کو کہا ہے کہ آپ ہماری تحریک کو اور فائنل کال میں شامل ہوگے تو آپ کو ریسٹور کریں گے، آپ کی اپ گریڈیشن بھی ہوگی، ادروائز ہم آپ کو نہیں کریں گے. یہ ان کی تیاری، آل بلیک میلنگ. اور میں کہتا ہوں کہ بشرا بی بی شی از نو مور، آپ کہہ نہیں سکتے کہ مطلب وہ ایک گھریلو خاتون ہے یا شی از ناٹ ان پالیٹکس. وہ تو پالیٹکس کی اب ایک تو کنگ میکر ہوتا ہے، یہ تو کوئی کوئین میکر آ گئی ہیں، ان کا تو کوئی ایسا ہی رول دکھائی دے رہا ہے. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال تھا، آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ ولی صاحب کیا احتجاج کر پائیں گے وہ؟ کیونکہ حکومت نے بڑے کنٹینرز، ہاں بڑے آنسو گیس، ہاں بڑے جی شیل، بڑی ربر بلیٹ سب ہاں منگوا جی لیا ہے. نہیں وہ تو دیکھیں بات کلیئر ہے. ان کے 4 مطالبات ہیں، اس میں سے دیکھیں کی ان کے جو ڈیمانڈز ہیں وہ کیا ہیں. نمبر 1 کہتے 26ویں آئینی ترمیم جو ہے تو اس کو ریورس کیا جائے. از اٹ پاسبل؟ نو، نیور، کبھی بھی نہیں. سر اور وہ بڑے کہتے ترمیم، تھے پاکستان میں وہ کچھ بھی آئینی ترمیم امپاسبل نہیں ہے سر. سر ایسا بھی نہیں ہے. وہ امپاسبل جو ہے نا وہ یہی ہے نا کہ برگر کی دکان سے آپ کو پیزا مل جائے، پیزا کی دکان سے آپ کو سینڈوچ مل جائے، اتنی پاسبلٹیز ہیں. لیکن آئینی ترامیم جو ہے وہ کسی فرد واحد کی خواہش پر ریورس نہیں ہو سکتے، اور اس میں منافقت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ وہ 26ویں آئینی ترمیم تھی جس کے ساتھ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس ڈرافٹ کے، اس آئینی ترمیم کے ایک ایک لفظ کے ساتھ ہم اس کے ساتھ متفق ہیں، لیکن ہم اس کے ووٹ پھر بھی نہیں کریں گے. تو یہ مطلب آپ خود اندازہ لگائیں کہ وچ کائنڈ آف پالیٹکس از دس، یہ کیا ہے.
یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نمبر 2 یہ کہتے ہیں کہ الیکشن 2024 کو ریورس کیا جائے، دوبارہ الیکشن کرائے جائے. نیور، کبھی بھی نہیں ہو سکتے، ایسے نہیں ہو سکتا. اگر 2018 کے الیکشن ریورس نہیں ہوئے جس میں RTS بٹھا کر عمران خان جیسے بندے کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، ورنہ وہ کبھی زندگی میں شاید کونسلر بھی نہ بنتا. اور تیسرا ان کا مطالبہ کہ عمران خان کو فی سبیل اللہ لا رہا کر دیا جائے. اگر ایسا ہوگا تو میرے خیال میں یہ سر کیا نواز شریف کو مشرف نے فی سبیل اللہ معاف کیا تھا جب وہ سعودی عرب گئے تھے سر جیل سے؟ آپ نے دیکھا تھا کہ نواز شریف پہ جو مقدمہ بنا تھا وہ پلین ہائی جیکنگ تھی. پلین ہائی جیکنگ، از اٹ پاسبل؟ اگر میں کہوں کہ طلحہ جتوئی نے پاکستان کا طیارہ اغوا کر لیا، کوئی مانے گا؟ اگر طلحہ جتوئی یہ کہے کہ اختیار ولی خان نے پاکستان کا جہاز اغوا کر لیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو انڈیا میں سر یہاں پر بھی تو سر کے بعد سر شوہر آ گیا تھا کہ بیوی نے غلط نکاح کیا ہے، وہ بھی تو عجیب سا کیس تھا، مجھے کا خیز تھا سر. اٹ واز کوائٹ فنی. الاؤ می اختیار صاحب پلیز، میرے ساتھ بلوچ صاحب بھی موجود ہیں سر. نہیں، آپ نے بات کی تو سر کمپلیٹ کر لیجئے کہ وہ کیس ہم نے نہیں کیا تھا، وہ خاور مانیکا نے کیا تھا. خاور مانیکا سر خاور مانیکا ملک سے باہر جا رہا تھا سر، ایئرپورٹ پہ اس کو پکڑ لیا، جیل میں دیا اس نے سر. نہیں، یہ تو خیر ساری اسپیکولیشنز ہے پھر نا. اس میں تو ویسے ہی اپنے آپ سے بات بنانی اور کہانی بنانا کوئی اور چیز ہے. لیکن خاور مانیکا کا اس میں لنک بنتا ہے، وہ اس کی پہلی بیوی تھی اور وہ کہتا ہے کہ میرے بچوں کی ماں ہے، فلاں بندہ میری بیوی کو ورغلا کے لے کے گیا ہے، تو اس کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. دیٹ واز ویری مچ بٹوین خاور مانیکا اینڈ بشرا مانیکا. Allow me sir, بلوچ صاحب ویٹ کر رہے ہیں فرام پاکستان پیپلز پارٹی. بلوچ صاحب so sorry to keep you waiting. Thank you for your precious time sir. بلوچ صاحب یہ جو صورتحال ہے، ایک طرف PTI کا احتجاج صورتحال آپ کے سامنے، دوسری طرف حکومت سے وہ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں. بانی PTI کہہ رہے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کروں گا. اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو ضیاء الحق سے مذاکرات کرتے تو کیا وہ پھانسی کے پھندے سے بچ جاتے بلوچ صاحب؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے بانی PTI جو کہہ رہے ہیں کہ جو پاور میں ہے اسی سے بات کرنے کا فائدہ ہے اور تو فائدہ نہیں ہے، از ہی رائٹ؟ بلوچ صاحب آپ اگری کرتے ہیں عمران خان سے؟ دیکھیں، جو سٹینڈ ذوالفقار علی بھٹو شہید کا تھا یا جو سٹینڈ سو کالڈ سٹینڈ عمران خان صاحب کا ہے، اس میں بہت بڑا فرق ہے. ذوالفقار علی بھٹو ایک ٹرو پولیٹیشین تھے، ایک ٹرو ڈیموکریٹ تھے، اور ان کی صرف ان کا مقصد پاکستان کو ایک اعلیٰ مقام دینا اور پاکستان کے عوام کو ان کی عزت نفس کی حفاظت کرنا اور ان کو ایک صحیح ڈیموکریٹک کنٹری میں ان کے جائز مقام دلانا تھا. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے نا عمران خان صاحب کی جو پالیسی ہے یا اس کے جو دوست ہیں، احباب ہیں یا ان کی پارٹی ہے، ان کی جو پالیسی ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے دس وے ادر وے، رائٹ اور رانگ، آگے سے پیچھے سے کہیں سے وہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. اقتدار میں آنے کے لیے اس طرح نہیں کیا جاتا جس طرح وہ کر رہے ہیں. ادر سائڈ آپ دیکھیں کہ میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ وہ ایک ٹرو ڈیموکریٹک سیاست کر رہے ہیں. وہ پارلیمنٹ کی بالادستی پہ بلیو کرتے ہیں. وہ پارلیمنٹ میں جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق وہ چلتے ہیں. وہ ایک کانسنسس ڈیولپ کرتے ہیں. اور ابھی عالیہ امینڈمنٹس جو آئی ہیں وہ پارلیمنٹ میں، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک جماعت سے، ایک شخص سے، ایک بندے سے، ایک پارلیمنٹرین سے مل کے ایک کانسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. بلوچ صاحب اتنی محنت بھی وہ کہہ رہے ہیں عزت نہیں ہے، یہ سیاست نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی ہے. دیکھیں نا، بات یہ کہ میں آپ کو ایک عرض کر لوں کہ انفارچونیٹلی یہ آپ گورنمنٹ کی بات کریں، گورنمنٹ مینس نواز شریف کی حکومت. اچھا، شہباز شریف صاحب کی حکومت. اب شہباز شریف صاحب کی حکومت اور اس کے عمران خان صاحب، ان کے جو کردار ہے، ان کی جو پالیسی ہے، ان کے جو گیم یہ کھیل رہے ہیں، تو یہ دس از ویری انفارچونیٹ. اچھا، اب اس میں یہ کہ اس قسم کی چیزوں میں جو پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں، جو پیپل پارٹی کا ایک پازیٹیو رول ہے، پیپل پارٹی کی لیڈرشپ کا ایک پازیٹیو رول ہے. اچھا، لیکن وہ بیچ میں دب جاتا ہے اور معاملات ٹھیک نہیں ہوتے. اچھا، یہ بہت بڑی جو ہے نا ایک we are moving towards a big disaster to be very frank. اچھا، اب یہ کہ ان کو ملک کا، ان کو کسی چیز کا خیال نہیں ہے کہ بھئی ان کی سیاست سے، ان کے ان باتوں سے، ان کردار سے وہ they are moving towards what؟ اس کے ریپارکشنز کیا ہوں گے؟ ان چیزوں سے وہ قطعی وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے.
ٹھیک سر. they didn't care. عمران خان صاحب didn't care کہ جناب کہ یہ اب آپ دیکھیں ابھی آپ نے خود فرمایا تھا کہ جی کہ ان کی محترم دیکھو بات یہ کہ ہم اس بات کو ہمارا کوئی واسطہ نہیں کوئی تعلق نہیں کہ جی کہ اس کا سکسیسر کون ہوگا عمران خان صاحب کا یا اس کی بیوی ہوگی یا اس کی بہن ہوگی یا اس کے بچے کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اچھا اب بات یہ کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جی کہ بشرا بیوی کیا وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ دیکھتے کہ بشرا بیوی کیا کہہ رہی ہے. اگر وہ کہہ رہی ہے تو ظاہر ہے کہ جو کچھ وہ آج کہہ رہی ہے وہ عمران خان صاحب کی مرضی سے ہو رہا ہے. ادر اینڈ اس کی بہن بھی جو کچھ کر رہی ہے وہاں سے مل کے نکل کے وہ بھی عمران صاحب. مجھے میرے ساتھ اسحاق خاقوانی صاحب موجود ہے فرام استحکام پاکستان پارٹی. بہت بہت شکریہ خاقوانی صاحب فار یور پریشیس ٹائم. خاقوانی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب سے اور پی ٹی آئی سے حکومتی لیول پہ مذاکرات ہونے چاہیے یا اسٹیبلشمنٹ کے لیول پہ مذاکرات ہونے چاہیے اور اس احتجاج کو روکنا چاہیے اور حکومت اس وقت پریشان ہے اس احتجاج کی وجہ سے؟ خاقوانی صاحب. اللہ صاحب آپ کی مہربانی. میری ذاتی رائے ہے کہ یہ آپس میں جو جھگڑا ہے اور جو اس طریقے سے اس آپس میں تناؤ ہے یہ ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے. چاہے کوئی پارٹی کے حضرات مانے نہ مانے, آپ کسی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. میری اپنی ذاتی رائے ہے یہ ہر روز کا جھگڑا اور ہر روز کا سڑکوں پہ نکلنا اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اس طریقے سے جس طرح ڈیل ہو رہا ہے اور جس طرح ایڈمنسٹریشن کام کرنے سے. خاقوانی صاحب سوری ٹو انٹرپٹ, میں سر ایک چھوٹے سے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے. آپ ہی کی بات سے سر کنٹینیو کرنا چاہوں گا. آئی اپولوجائز ویورز, ٹیک اے بریک, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ٹو 365 ڈگریز. خواتین و حضرات, ہم یہ جانتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے گوہر خان صاحب کو, علی امین گنڈا پور صاحب کو ٹاسک دے دیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں, حکومت سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. ان کا بیان یہ ہے کہ جو طاقتور ہے اسی سے بات کرنی چاہیے جس کے ہاتھ میں سارے آرڈرز ہوں. خاقوانی صاحب, اسحاق خاقوانی صاحب میرے ساتھ تھے, ڈسکشن کنٹینیو کریں گے اپنے پینل کے ساتھ. خاقوانی صاحب, لیٹ سے یہ تو پورا پاکستان جانتا ہے کہ سب سے طاقتور شخص اس ملک میں ہمارا سپہ سالار ہے. نو ون از مور اسٹرانگر دین ہم. اب سوال میرا آپ سے یہ خاقوانی صاحب کہ اگر ہمارے سپہ سالار جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے سیاسی حالات کیا ہیں جس کی وجہ سے ہمارے معاشی حالات سفر کر رہے ہیں, ہماری سوسائٹی معاشرتی حالات سفر کر رہے ہیں, ویسے کوئی حرج ہے اگر ملک کے سیاسی معاشی معاشرتی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اسے بہتر بنانے کے لیے اگر اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کر لے بانی پی ٹی آئی سے, تو اس میں حرج کیا ہے سر؟ میں آپ سے متفق ہوں کہ جس سے بھی بیٹھ کے بات کرنی ہے اور کرنا چاہتے ہیں حضرات, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اور یہ ملک کے فائدے میں ہے. اور ورنہ اس کا جتنا بھی نقصان اس وقت تک ہو چکا ہے اور آگے ہمیں نظر آ رہا ہے, جن کی کچھ نہ کچھ اپنا لوگوں کا تجربہ بتاتا ہے, اور ہمارا بھی تجربہ ایوب خان سے لے کر اب تک جتنے چیزیں ہوئی ہیں ہم اس سے ایک ایک چیز سے گواہ ہیں ان چیزوں کے. ان سب کا اس ملک کا دو لخت ہونا, باقی آپس میں جھگڑے اور ملک کے وسائل اور ملک کے اندر جو کشیدگی, یہ کسی کو نہیں اس کا فائدہ ہوگا. یہ ملک کو الٹیمیٹلی اس ونگ کو بھی اب جو رہ گیا ہے اس کو بھی نقصان ہوگا. اللہ نہ کرے میں غلط ہوں, میری سوچ غلط ہو اور میں جس نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں اللہ کرے وہ غلط ہو, مگر جتنے حالات اب تک ہم نے دیکھے ہیں اور ہم کافی عرصے سے ہر جگہ پر مطلب ہمارا ایک تجربہ ہے ذاتی طور پہ. میں ایمان اللہ آپ سے کہتا ہوں کہ جس سے بھی بیٹھ کے خان صاحب یا موجودہ حکومت کے جتنے لوگ ہیں, وزیر اعظم ہیں جو بنے ہوئے ہیں, جو چیف منسٹر بنے ہوئے ہیں, اگر یہ حضرات بیٹھ کے آپس میں گفت و شنید کریں تو ملک کا اس کے اندر فائدہ ہے, ورنہ بہت نقصان ہو جائے گا. جتوئی صاحب بالکل صحیح کہا. اس طریقے سے یہ کام نہیں چل سکتا. جس طریقے سے یہ آج انہوں نے 24 تاریخ دی ہے, وہ 24 تاریخ کو آپ ان کو بند کر دیں گے, نقصان کر دیں گے, بندوں کو پکڑ لیں گے, ٹھیک ہے, پھر اگلی تاریخ 31 دے دے گا, وہ پھر 15 دسمبر دے دے گا,
تو آپ کب تک کس طریقے سے چلتا رہے گا یہ ملک؟ بالکل ٹھیک، ویل سیڈ سر. صابر بلوچ صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی لچک دکھانی چاہیے اور ایک قدم آگے بڑھ کے مذاکرات کرنے چاہیے ملک کے وسیع تر مفاد میں سر؟ دیکھیں طلحہ صاحب، بات یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی کس کے ساتھ بات ہونی چاہیے یا کیا نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک چیز آپ دیکھ لیں، محسوس کریں کہ کیا پاکستان میں ایک ڈیموکریٹک سسٹم یہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. ایک دوسری بات یہ کہ کیا پاکستان میں عوام کی بالادستی کو چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، پارلیمنٹ کو بااختیار دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دیکھو اسٹیبلشمنٹ، ہم بار بار ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے دور ہونا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو پالیٹکس میں نہیں آنا چاہیے. اچھا، آن دا ادر ہینڈ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب پولیٹیکل لوگوں سے، ہم نہیں، میرا مطلب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میں سیاسی لوگوں سے بات نہیں کرتا، میں پولیٹیکل لوگوں سے بات نہیں کرتا، میں صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتا ہوں. اب اسٹیبلشمنٹ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں طاقت صرف یا تو وہ خود ہے یا یہاں پاکستان کی فوج ہے. اب پاکستان کی فوج کا جو طاقت ہے یا جو اس کی ہیجمنی ہے، اس کو تو ہم سب مانتے ہیں، لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جی سیاستدان بھی یہاں پر سیاست میرے ہینڈ کی گھومتی ہے، وہ غلط ہے. وہ اس لیے غلط ہے کہ اس نے ایک دفعہ اس کو انہی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے جب لایا گیا تو اس نے اپنی فیلیور دکھائی، اس نے دنیا کو دکھایا. بلوچ صاحب ایک چھوٹا سوال سر، میں آپ سے بہت چھوٹا ہوں، آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. بلوچ صاحب، کیا ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد کوئی ایسی حکومت آئی جس کے پاس اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد نہیں تھا؟ دیکھیں وہی تو میں عرض کر رہا ہوں، دیکھو اسٹیبلشمنٹ بالکل تھا، لیکن کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ سدا رہے، ہمیشہ رہے؟ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شہادت اسی وجہ سے ہوئی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو باہر رکھنا چاہتا تھا، وہ سیاست میں ان کو نہیں چاہتا تھا، وہ اس طرح کی سیاست نہیں کرنا چاہتا تھا. آصف علی خان زرداری صاحب پر 10 سال 12 سال تک اس نے قید کاٹا. اچھا، وہ قید اگر وہ بھی چاہتے تو وہ کسی کے ساتھ، کسی دوست ملک کے ذریعے، کسی کے ذریعے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ ڈیل کر سکتے تھے، ڈیل کر سکتے تھے. میں بلوچ صاحب الاؤ می بی بی صاحبہ کو دیکھیں، اس نے مشرف کے ساتھ کنفنٹریشن کی. مشرف کے ساتھ کنفنٹریشن کا مطلب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کنفنٹریشن کا، اس کی جو ریپارکیشن جو آپ نے دیکھ لیا. تو پیپلز پارٹی آج بھی چیئرمین بلاول صاحب کی لیڈرشپ میں چاہتا ہے اس بات کو. اب عمران خان، بلوچ صاحب میرا یہی غم ہے کہ سیاسی جماعتوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیاستدانوں نے، سر الاؤ می پلیز سر، سیاستدانوں نے اور سیاسی جماعتوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کنفرنٹیشن میں نہ صرف اپنا نقصان کیا، میری نظر میں ملک کا بھی نقصان کیا ہے. اختیار ولی صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ کسی سیاسی جماعت کو، کیونکہ بچہ جانتا ہے کہ سر اسٹیبلشمنٹ کا کردار پاکستان کی سیاست میں 70 کی دہائی سے لے کے آج تک کیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈائلاگ ہونا چاہیے ٹو ریزالو دا سچویشن؟ اختیار ولی صاحب. دیکھیں، چارٹر آف ڈیموکریسی جب سائن ہوا تھا بٹوین میاں نواز شریف اینڈ بینظیر بھٹو، اور یا پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کہہ لیں، پھر اس میں چھوٹی جماعتوں کو بھی شامل کیا گیا تھا، غالباً اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہوئی تھی، بعد میں انہوں نے بھی سائن کیا تھا اس کو. تو اس کے مطابق اگر ہم یہ کہیں کہ اس وقت کا وہ آئین پاکستان اور دستور پاکستان کے بعد دوسرا بہت بڑا اہم ڈاکومنٹ تھا، تو اس حساب سے میرے خیال میں یہ بات، اور کانسٹیٹیوشن کو اگر دیکھیں آئین پاکستان کو، تو پھر یہ ڈائلاگ اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. نمبر 2، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے جتنا آرمی کو انہوں نے پولیٹیسائز کیا تھا، پی ٹی آئی نے، عمران خان نے اپنے دور حکومت میں، کہ پورا آر ٹی ایس بٹھا کر ان کو حکومت دلائی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد ان کو پارلیمنٹ کے اجلاس چلانے کے لیے بھی کرنل رکھنے پڑتے تھے. تو کیوں نہ ہم واپسی کا سفر شروع کریں واپس ڈیموکریسی کی طرف، سول سپرمیسی کی جو بات آج یہ لفاظی یہ کر رہے ہیں تو اس کی طرف چلا جائیں. اور عمران خان کی یہ بات شاید اب تک سنی بھی جا چکی ہوتی، اگر وہ بات کرتے نواز شریف سے، اگر وہ بات کرتے زرداری صاحب سے، وہ بات کرتے پارلیمنٹ میں، لیکن ان کو شروع دن سے ان کا ایک ہی وہ راگ الاپ رہے ہیں کہ آئی نیڈ ٹو ٹاک ٹو آرمی چیف اینڈ آئی نیڈ ٹو ٹاک ٹو ڈی جی آئی.
تو یہ ان کا جو مطالبہ ہے یہ سرے سے غیر آئینی ہے میرے خیال میں. اگر وہ خود کو سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیموکریٹ ہیں, اختیار صاحب سوری ٹو انٹرپٹ, بٹ سر ابھی دیکھیں ثابت بلوچ صاحب نے مجھ سے اگری کیا کہ 70 کی دہائی کے بعد پاکستان میں جتنے الیکشن ہوئی ہیں اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا بہت امپورٹنٹ کلیدی کردار ہے. اس سے کوئی ڈینائی نہیں کرتا کہ جو بھی پرائم منسٹر بنتا ہے اس کو سیکیورٹی کلیئرنس چاہیے ہوتی ہے, نہیں ملے تو پرائم منسٹر نہیں بن سکتا. ڈو یو ریئلی تھنک کہ سر اس وقت آپشن ہے کوئی اور عمران خان کے پاس؟ بہت ہے. جیسے وہ پارلیمنٹ میں آئے, پارلیمنٹ میں بات کریں پولیٹیکل پاورز کے ساتھ, پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ. اور اگر آپ اسی طرح فوج کو سیاست میں رگڑتے رہیں گے تو وہ سیاست میں رہیں گے, ان کا رول رہے گا. آپ ان کو ڈریگ کر کے لاتے ہیں, کھینچ کے لاتے ہیں. میں مانتا ہوں جو کہہ رہے ہیں بلوچ صاحب کہ کسی نہ کسی طریقے سے انوالومنٹ رہی ہے, تو یہ انوالومنٹ جو ہے یہ کون ختم کرے گا؟ آپ ہی ختم کریں گے, ہم ہی کریں گے, یہی لوگ کریں گے. They should talk to the political powers. They should talk to political parties. Do you think کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کے بعد یہ انوالومنٹ ختم ہوگی سر؟ جی آرمی ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی ہے اس سے یہ انوالومنٹ مداخلت ختم ہوگی سر؟ اس سوال کا آرمی جو ہے نا, اس کا تعلق آئینی ترمیم سے کوئی نہیں ہے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ جتنے ڈیموکریٹ ہیں تو اتنے ڈیموکریسی دکھائیے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ آئی ایم دی چیمپئن آف ڈیموکریسی. آپ جمہوریت کی علمبرداری کا علم اٹھا کے تو اس کے جو دعوے کرتے ہیں تو پھر پروف بھی کریں. آپ بات تو جمہوریت کی کرتے ہیں لیکن آپ اشارے امریت کو کرتے ہیں. رائٹ سر, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ پی ٹی اختیار صاحب I need to take a break. I'm sorry to interrupt sir. Apologies sir, I need to take a break sir. جملہ کہہ لیں. میں یہی کہہ رہا ہوں اتنے ڈیموکریٹ بن رہے ہیں نا, فوج کا جرنیل تو بہت بڑی بات ہے. ان کو اگر کسی حوالدار نے بھی, فوج کے ایک حوالدار نے بھی ہلکا سا آنکھ کا اشارہ کیا, آنکھ بھی ماری نا, یہ ساری کی ساری. رانا ثنا صاحب نے تبھی کہا تھا کہ موجودہ آرمی چیف آنکھ نہیں مارتے. ایک مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آ کے ہم نادیہ کھٹک صاحبہ سے پوچھیں گے کہ کیا عمران خان نے جو مذاکرات کی بات کی ہے اس لیے کی ہے کہ اب وہ ٹوٹ سے گئے ہیں, تھک سے گئے ہیں جیل میں. آفٹر دس بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک. میرے ساتھ موجود ہے نادیہ کھٹک صاحبہ, پی ٹی آئی پر گفتگو ہو رہی ہے. نادیہ, مائی نیکسٹ کویسچن ٹو یو از, کیا عمران خان نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے مذاکرات کے لیے کہا ہے, نیگوسیشنز کے لیے کہا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھک گئے ہیں وہ جیل میں نہیں کر سکتے برداشت, اب یعنی وہ بہت ٹوٹ چکے ہیں؟ گھٹنے ٹیک دیے اس حکومت نے. اچھا, ٹھیک ہے, اور انہیں بہت اچھے سے معلوم ہے. کہہ رہے تھے نا ابھی, میں نے بڑی برداشت کر رہی تھی جس طریقے سے 8 فروری کو جو 2.85 کروڑ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو آزاد امیدوار انہوں نے ان کی ملی بھگت سے جو بھی یہ حرکتیں ہوئی ہیں پوری دنیا کو پتا, صرف پاکستان کو نہیں, اب تو انٹرنیشنلی بھی یہ چیز ہے. تو کیا ہوا, کیا یہ عمران خان کا نام روک سکے, پی ٹی آئی کو روک سکے, پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو جیتنے سے روک سکے؟ لیکن پھر بھی جس طریقے سے 9 فروری انہوں نے کیا, اور آج جب یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان نے تو آج کے دن تک 472 ڈیز ہو گئے ہیں عمران خان کو اڈیالہ جیل میں اٹک کے ساتھ. پاکستان تحریک انصاف نے جس طریقے سے آج کیوں انہوں نے مذاکرات کی بات کی؟ نادیہ آج کیوں بولا کہ ہم زیادہ مضبوط ہے, آج کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں گے؟ آج یہ بات کیوں ہو رہی ہے؟ اس وقت جو رجیم چینج ہوئی ہے اس کے بعد جو صورتحال ہوئی ہے, ابھی 2 دفعہ کی حکومت نواز شریف کی, شہباز شریف نے تو نواز شریف کی نہیں ہونے دی. دونوں نے مل کے اپوزیشن, کون ہے اپوزیشن پارٹی رہی ہے یا پیپلز پارٹی, دونوں مل کے تمام جماعتیں مل کے ایک عمران خان, ایک پاکستان تحریک انصاف ان کے لیے کیا تھا. تو کیا, میں بتاتی ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ کامیاب ہو سکے ہیں؟ آج کا ہر دن میں آپ کو بتا رہی ہوں, 24 تاریخ ہے, میں نے تو خیر پچھلے مہینے کہا تھا کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس وقت گھبرائی ہوئی حکومت ہے, جو مرضی کر لے. نادیہ آپ کو معلوم ہے اگر آپ نے 24 تاریخ کو احتجاج کیا, نادیہ اگر آپ نے 24 تاریخ کو احتجاج کیا, آپ کا NIC بلاک, پاسپورٹ بلاک, ڈگریز کینسل, انرولمنٹ کینسل, اسٹوڈنٹس کو الگ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ کو کالجوں سے نکال دیا جائے گا, تو اس دفعہ جو حکومت نے تھریٹس دیے ہیں وہ کافی سیریس ہیں, اور یقیناً کافی لوگ سوچ رہے ہوں گے کریں تو کیا کریں, یا تو منہ چھپانا پڑے گا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے. لیکن نادیہ, آج جو پی ٹی آئی کے حالات ہیں, بشرا بی بی فرنٹ فٹ پہ اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آ رہی کیونکہ عمران خان نے ان کو روک رکھا ہے.
یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ بہنوں کا کوئی دباؤ ہے بشرا بی بی پہ، پارٹی کا دباؤ ہے کہ اگر وہ فرنٹ فٹ پہ آ گئی سب کے سامنے تو بہت سارے لوگوں کو ایشوز ہو جائیں گے؟ از دیٹ دا ریزن نادیہ؟ نہیں دیکھیں، لوگوں کی کہی ہوئی باتیں تو میں اپنی بات نہیں کروں گی، میں وہ کروں گی جو حقیقت کی ہو، جو میں آج بھی کہہ رہی ہوں اور آج کے 10 سال بعد بھی میں وہی بات کروں۔ بشرا عمران خان کا کوئی سیاست تعلق نہیں ہے، وہ اس وقت صرف عمران خان کا پیغام دے رہی ہے، وہ بھی اس جد و جہد نوکری تو کے کر رہی بعد ہیں نا، جبکہ اپنے تمام شوہر لوگوں کی اس رہائی کے وقت لیے جو جد و جہد کر عوام، رہی ہیں۔ یہ تو کلیئر ہے، کوئی موروثی سیاست پاکستان تحریک انصاف کی طرف نہ تھی، نہ ہے بٹ اور نہ نادیہ ہوگی۔ وہ اپنے یہ شوہر کی آج رہائی سے کے لیے نہیں، جد و جہد کر رہی ہیں، لیکن کھل کے نہیں کر رہی ہیں، بھائی چھپ ہر کے کر رہی بندہ ہیں، اس کیوں؟ وقت عوام دیکھیں، عوام تو لیڈروں کو بھی نہیں چھوڑی پی ٹی آئی کے، وہ کہتے ہیں ہمیں عمران خان چاہیے، اور بالکل ٹھیک ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ ابھی روزانہ اگر اڈیالہ جیل میں ہوتے ہیں، یہ جتنے کیسز بنے ہوئے ہیں، جتنے جھوٹے کیسز ہیں، اس کا مقابلہ کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ صبر سے، مسلسل جدوجہد سے، اور ڈیفینیٹلی پہلے آپ کو ہمیں جلد سے نہیں کرنے دے رہے تھے، اب احتجاج ہمارا تو آئینی حق ہے، آئینی آپ کو حق معلوم کو ہے جس کہ علی طریقے سے امین گنڈا پور کا عمران خان نے نان کیا، بیلیبل اریسٹ عمران وارنٹ خان نے کیا آج بولا؟ نکلا ہے آپ مجھے بتائیے، نادیہ۔ کیا 8 فروری کو آج علی امین گنڈا پور کا ایک نیا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ لاہور سے نان بیلیبل اریسٹ وارنٹ نکلا ہے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کے بعد، تو لگ یہی رہا ہے کہ سب کے شناختی کارڈ پاسپورٹ بند ہی ہوں گے۔ بات دیکھیں، یہ چیزیں تو، یہ ڈراوا تو ہمیشہ ہوتا ہی رہتا ہے، اس سے کیا آپ چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی، کیا باقی جماعتوں نے اپنی جماعتیں یا اپنی چیزیں چھوڑ دی ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف نے جتنی میرے خیال میں سختیاں، اور وہ سختیاں جو ہم پہ الزام لگایا گیا، اگر تب بھی ہم نہیں ہٹے، ہم ڈٹے رہے ہیں، تو یہ والی رائٹ، چیزیں، یہ جو کہتے ہیں نا آوازیں، یہ ہمیں میٹر نہیں کرتی، ہم آئی ایم باشعور آؤٹ آف قوم ہیں۔ ٹائم نادیہ، تھینک یو سو ویری مچ آپ کی قیمتی وقت کے لیے، جزاک اللہ خیرن۔ پی ٹی آئی کا جوش و جذبہ اور ولولہ دیدنی ہے تو صحیح، لیکن جس طریقے سے گرفتاریاں ہم نے ماضی میں بھی دیکھی ہیں، مستقبل میں بھی ایسے ہی ہوئی، تو 24 کا احتجاج یقیناً بہت مشکل ہوگا۔ لیٹس سی واٹ ہیپنس، ٹائم ول ٹیل، مذاکرات ہوتے ہیں یا نہیں، احتجاج کینسل ہوتا ہے یا نہیں۔ کل آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، انٹل دین اللہ حافظ۔